बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर ऐलान किया है कि तमाम लोग आज़ादी मार्च के लिए तैयार रहें। उनके कारकुनान बहरहाल सड़कों पर आ रहे हैं। तारीख़ के हवाले से भी वो जो इबहम था वो दूर हो गया कि 31 तारीख़ को इस्लामाबाद दाखिल होंगे, 27 को कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मनाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक और इबहम आज मौलाना साहब के बयान के बाद शायद पैदा हो गया, क्योंकि हम सुन रहे थे कि इस्लामाबाद लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया था, धरने का ऐलान किया था। आज मौलाना साहब ने कहा कि ये तो आप लोग, यानी कि मीडिया धरने का पूछता है तो हम धरना कह देते हैं, लॉकडाउन का कहते हैं तो हम लॉकडाउन का जिक्र कर देते हैं, लेकिन असल में तो ये आज़ादी मार्च है। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, कोई धरना नहीं हो रहा, या आगे का क्या प्लान है? एक तो इस पे आज कुछ वजाहत चाहेंगे, और दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म साहब ने, जो कि ऑब्वियसली एक तो चौधरी शुगर मिल केस उनका अपना जो चल रहा था उसमें 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया। वहाँ पर उन्होंने जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मौलाना साहब की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। और वो क्या बात थी कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं असम्बलियों से। उन्होंने कहा कि हमें इस पार्लिमान के अंदर, जो कि जाली पार्लिमान थी और धांधली ज़दा इंतखाबात के बाद वजूद में आई थी, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने ख़त लिख दिया है, तमाम की तमाम तफसीलात उसमें बता दी हैं, और अब हम मौलाना साहब का भरपूर साथ देंगे। तो क्या ये असूली फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हो चुका है? नवाज शरीफ साहब के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ साहब भी वही करेंगे? उनकी तरफ से अभी एक वाज़े बयान आना बाकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ज़िम्मन में नवाज शरीफ साहब का जो आज फैसला है उस हवाले से क्या जवाब आता है वो भी हम देखेंगे। और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये जो अफवाहें हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने फैसला किया है कि जलसे करेंगे मुल्क भर में, हिमायत इस धरने की या मार्च की या जो कुछ भी हो रहा है उसकी करेंगे, लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कारकुनान सड़कों पर नहीं लाएंगे। तो क्या ये मशकूक होने जा रहा है आज़ादी मार्च अगर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होती? बाज़ हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बन रही है। और दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म साहब को ये भी कहा गया, मशवरा दिया गया कि आप पॉलिटिकली एंगेज करने की कोशिश करें मौलाना साहब को या अपोजिशन को। तो क्या हुकूमत उस जानिब भी कुछ सोच रही है? आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, आपका भी बेहद शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बहुत शुक्रिया जरताज आपका भी। और मलिक अहमद खान साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, आपका भी बेहद शुक्रिया। हाफिज़ साहब, पहले तो ये ज़रा इबहम थोड़ा दूर कर दीजिए, धरना है, लॉकडाउन है, क्योंकि आज मौलाना साहब का जो बयान था उन्होंने कहा हमें धरने का पूछा जाता है तो हम धरना कह देते हैं, लॉकडाउन का पूछा जाता है तो लॉकडाउन का जिक्र कर देते हैं, लेकिन असल में तो इस्तिलाह जो है वो आज़ादी मार्च है। तो मतलब 27 को आप निकलेंगे, कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मनाया, और उसके बाद आपके काफ़िले इस्लामाबाद 31 को एंटर हो रहे हैं, मार्च करेंगे, आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया बीबी, ये तो पहले भी शुकूक शुबहात पैदा किए जा रहे थे कि कौन से डेट देंगे, अक्टूबर में होगी या आज़ादी मार्च, या नवंबर में या दिसंबर में। कभी कभार ये सवाल भी किया जाता था कि पता नहीं आज़ादी मार्च होगा या नहीं होगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चिमगोइयाँ थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा अपोजिशन का तो इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की वजह से जो ख़राबियाँ, जो बीमारियाँ, जो मुश्किलात पैदा हुई है माशी हवाले से और मुल्क की सालमियत और बका के हवाले से, गुरबत और महंगाई के हवाले से, इसका कोई हद ही नहीं है। आप कहते हैं ये जाएं, इस्तीफे दें? बस ये मतलब इस पर सबका इत्तिफाक है। पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं, ANP, बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टियाँ, कौमी वतन पार्टी, कि इस हुकूमत का खात्मा होना वक्त का तकाजा भी है। लोगों की जो स्ट्रेटजी है मैं वो समझना चाह रही हूं। अभी ये मार्च या धरना, अभी 27 अक्टूबर को यौम यकजहती कश्मीर होगी आज़ादी मार्च की सूरत में। 31 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद में इंटर होंगे। अब पहले भी मैं कहा करता था, मैं अपनी बात करता हूँ कि आगे क्या होगा, ये प्लान उस वक्त है जब हम
اسلام آباد پہنچ جائے. اچھا یعنی ابھی فی الحال آپ لوگوں نے اسلام آباد انٹر ہونا 31 کو مزاحمت ہوتی ہے, روکا جاتا ہے, اس کے بعد آپ اپنا پلان بنائیں گے. نا یہ جو کہتے ہیں کہ مزاحمت, حکومت کیوں مزاحمت کرے گی؟ حکومت کیوں ہمیں روکے گی؟ کیا آئین میں میرا جمہوری حق نہیں ہے مارچ کرنا, جلسہ کرنا, احتجاج کرنا؟ اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کمال جمہوریت ہے, پی ٹی وی سینٹر پر حملہ ادائے جمہوریت ہے اور عام آدمی کا آواز ہے, پی ایم سیکریٹریٹ پر حملہ آور ہونا یہ جمہوریت کی ضرورتوں میں سے ہے. اور پارلیمنٹ کو دوبگاٹ, سپریم کورٹ کے دیواروں پہ کپڑے لٹکانے, ایس ایس پی لیول کے آفیسر کو کی مار پیٹ, پولیس اسٹیشن پہ حملے, یہ کمال جمہوریت ہے, یہ جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے, یہ عام آدمی کی آواز ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. آپ لوگوں کا obviously لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. میرا جمہوری حق ہے تمام پارٹیوں کے, یہ صرف جے یو آئی کا فیصلہ نہیں ہے, تمام اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے اور آج کا نہیں ہے. یہ 26 جولائی 2018 کا فیصلہ ہے. وہ اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد آپ لوگوں کی راہبر کمیٹی بھی بنی. آزادی مارچ بھی ہوگا, پہلے ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور جو 31 ٹھیک ہے بالکل صحیح 31 کو اب سسی پلیجو صاحبہ یہ لوگ تو آ رہے ہیں اسلام آباد. اب نواز شریف صاحب کے اعلان کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کارکنان وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آنا ہے. گو کہ پی ایم ایل این کا جو سٹانس ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم سڑکوں پر آئیں کیونکہ کارکنان اس چیز کے فیور میں ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کا کارکن یہ سوال نہیں کرتا کہ بھائی آپ لوگ حکومت سے بھی تنگ ہیں اور جو برائیاں ابھی حافظ صاحب بھی گنوا رہے تھے, تو پھر آپ سڑکوں پر کیوں آنے کا فیصلہ نہیں کر رہے, ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کہتے تو ہیں کہ حمایت ہم ان کی کر رہے ہیں, بٹ پریکٹیکلی سڑکوں پر کیوں نہیں آتے پھر؟ شکریہ. میرے خیال میں ہم میدان میں ہیں, پارلیمنٹ کا میدان ہو یا ویسے پارلیمنٹ سے باہر ہمارے جلسے کشمیر سے کشمیر تک ہو رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی جو 18 کو آپ میرے خیال سے شروع کر رہے ہیں اپنی اسٹریٹجی, ویسے بھی ہو رہے تھے لیکن اب تو ایک آرگنائز وے میں یعنی پروگرام بھی دے دیا گیا ہے. اس میں میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ عوام جو آتے ہیں تو ایک شخص جو وہاں شریک ہوتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے وہ اس حکومت سے تنگ ہونے کا اعلان کرتا ہے. تو یعنی عوام تو نکل بھی رہے ہیں اور ساتھ ہیں بھی اور ہوں گے بھی. باقی ہے کہ مارچ ان کا شروع ہوگا سندھ سے, تو میرے خیال میں وہاں آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود پریس کانفرنس میں ایک طویل میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کو پوری پروٹیکشن دیں گے سندھ گورنمنٹ, اور ہمارے لوگ جو ہیں جگہ جگہ ان کا استقبال کریں گے, ویلکم کریں گے. تو ایک طرح سے ہماری پارٹیسپیشن اس طرح سے تو ہے. اب ریسیپشن کی حد تک ہے, جلسوں کی حد تک ہے, بٹ جب آپ لوگ اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ اس حکومت کو جانا ہے, گھر جانا چاہیے, تو پھر زیادہ طاقت آ جائے گی اس مارچ کے اندر یا اس چیز کے اندر اگر پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی آئیں سڑکوں پہ. اس سے زیادہ کیا ہو, اعلان جے یو آئی ایف کا تھا, لیکن ہماری پارٹی ہم متحدہ اپوزیشن میں ضرور ہیں. اب خود فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مارچ کے حوالے سے بات ہو رہی, تو آپ پیپلز پارٹی سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے مولانا آپ خود کنفیوز ہو گئے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, وہ بڑے بڑے ذہن عقل فہم والے ہیں, کچھ سوچ کے انہوں نے آج مارچ گزارے ہیں. بھلے ہم کبھی ایک دوسرے کے مخالف بھی رہے ہیں پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے, نظریہ ہے, ہم نظریاتی پارٹی ہے, ان کا اپنا ایک منشور ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں رہ کر ہر کسی کو اپنا سیاست کرنے کا حق ہے. پیپلز پارٹی کا بہرحال اس کا نظریہ اور پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی آیا ہے, سب کو پتا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مولانا صاحب کے اس چیز کو لبیک کہتے ہوئے جہاں جہاں سعدیہ وہ مارچ ہوگا اس میں نہ صرف ہم شریک ہوں گے, اس کا استقبال بھی کریں گے. باقی اس کے بعد جو بھی لائے عمل ہے وہ تو جے یو ایف مولانا صاحب کہ وہ 31 کے بعد بتا دیں گے. زرتاج گل صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے بات سن لی کہ دھرنے کا آج انہوں نے ذکر نہیں کیا, لاک ڈاؤن کا ذکر نہیں کیا مولانا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ ہے جو اصطلاح یوز کر رہے ہیں اس پروٹیسٹ کے لیے, اس احتجاج کے لیے, اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ استعفے دے دیں, وہ آزادی مارچ ہے. اب 31 کو انٹر ہوں گے اسلام آباد, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی طرف سے کس طریقے سے روکا جاتا ہے. آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ ہمیں سننے کو آیا کہ آج وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ بھائی ان کو پولیٹیکلی آپ انگیج کریں, اپوزیشن سے بات کریں. دوسری طرف آپ کے سی ایم کے پی کے کہتے ہیں کہ ان کو کے پی کے سے ہم نکلنے نہیں دیں گے.
پھر پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کے صوبائی وزیر راجہ بشارت کہتے ہیں کہ اگر یہ مارچ میں جتنے لوگ نکلیں گے ہم اس سے دگنی طاقت کے ساتھ ان کو روکیں گے. تو مزاحمت کر رہے ہیں آپ, پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں, روک رہے ہیں ان کو, کیا کریں گے؟ تھینک یو سعدیہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے حافظ حمداللہ صاحب کو بھی کہ ان کو کوئی روکے گا. بالکل بھی ہم ان کو نہیں روکیں گے. سو بسم اللہ, اگر ان کو شوق ہے, ان کا یہ ایک پولیٹیکل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ یہ جلسے کریں, جلوس کریں, سٹ ان کریں, لانگ مارچ کریں, آزادی مارچ کریں اور ریلی نکالیں, اس سے کوئی ان کو نہیں روک سکتا ہے. ضرور آئیں, اسلام آباد آئیں, اس سے ان کو کوئی بھی نہیں روکے گا. جہاں تک محمود خان کی یا کسی منسٹر کی بات ہے, جب ان کے لوگ فیلڈ میں رہ کے کسی کے اوپر ختم نبوت کے دعوے اور ایمان کے وہ دعوے لگائیں گے اور لوگوں کو فتوے جہنم اور دوزخ کے اندر واصل کرنے کے فتوے لگائیں گے, یا پھر یہ کہیں گے کوئی یہود ہے اور کوئی نصارہ ہے, تو ظاہر بات ہے کسی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ان کو ایسے ضرور پولیٹیکل ان کو آنسر کرے گا. لہٰذا یہ کہ ہم ان کو روکیں گے, ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. لیکن آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ نہیں روکیں گے. جو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ بھائی ان کو کنٹینر بھی دیں گے, یہ آ جائیں, وہی اسٹریٹجی آج بھی ہے. نہیں بھائی سعدیہ, کیا تک بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں؟ سیدھی سی بات ہے, دیکھیں 2% کی ان کی ٹوٹل وہ ہے. مولانا اس کی فضل الرحمان کی جو ہے, انہوں نے مشکل سے 3 یا 5 سیٹیں بھی نہیں جیتی. اپنی سیٹ بھی یہ ڈی آئی خان سے جو ہے علی امین گڑھ نپور کے مسئلے میں جو وہ ہار گئے ہیں, اور 43,000 ووٹ سے میرا خیال میں ہارے ہیں, 4300 ووٹ بھی نہیں ہے, 40,000 کراس کر کے یہ ہارے ہیں. پھر دوسرا اگر یہ فرض کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے اور ان کو کوئی پرابلم ہے الیکشن کمیشن میں, تو چلو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو پھر بھی کہے, انفیکٹ پی ایم ایل این کہے, پیپلز پارٹی کو تو اس لیے نہیں کہہ سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور یہ سب جو خود گورنمنٹ کا حصہ ہے, سندھ کے اندر ان کی 12ویں دفعہ حکومت ہے, تو یہ جب اس کو سپورٹ کریں گے فضل الرحمان کے دھرنے کو, تو کیا یہ اپنی حکومت بھی پہلے گرائیں گے؟ کیونکہ 12 سال سے تو ان کی حکومت ہے, ہماری تو صرف 1 سال ہوا ہے. پھر دوسرا, کل قمر زمان قائرہ صاحب نے فرمایا کہ جی ہم ساؤتھ پنجاب میں ان کا استقبال کریں گے. سعدیہ, میں نے ڈی جی خان سے الیکشن لڑا ہے, ساؤتھ پنجاب میں ان کا ایک کینڈیڈیٹ نہیں جیتا, پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ان کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. فاٹا کے اور ساؤتھ پنجاب کے الیکشن کے بائی الیکشن میں ووٹ تو کوئی جیتا نہیں ہے, سیٹ تو کوئی جیتی نہیں ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے, اور جہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا کوئی ٹکٹ نہیں لیتا, اور جو کینڈیڈیٹ کھڑا بھی ہو گیا اس نے 29 ریکارڈ ووٹ ہے, 29 ووٹ جو ہے انہوں نے حاصل کی ہیں. تو جس کی ضمانت ختم ہو جائے وہ کہاں سے کس کو کیا سپورٹ کرے گا؟ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کیسے استقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن, تو الیکشن کمیشن میں ہم نے 2013 میں جب ہم نے کہا تھا کہ ہم 4 حلقوں کو کھولے, تو ہماری تو 450 سے زیادہ پیٹیشن تھی الیکشن ٹرائیبیونل میں. انہوں نے کون سی ٹرائیبیونل میں یا کون سا انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کی پیٹیشن, کوئی مجھے ایک پیٹیشن کا ان کے بتا دیں. پھر رہی یہ بات کہ جی یہ ہم کوئی مذہبی کارڈ استعمال کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو 1.5 سال میں یا سال میں کیا مذہب کو ایسا معاملہ ہو گیا کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری کی حکومت کے خلاف بن جائے؟ ہماری تو پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے مسلم امہ کی ترجمانی کی ہے, جس طریقے سے کیس پلیٹ کیا ہے یہود و نصارہ کے اندر کھڑے ہو کے, تو وہ مذہب کا کارڈ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا, دیٹ از آلسو انویلڈ کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو تمام علماء نے مانا ہے, تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے. البتہ چوچو کا مربع ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ سٹ ان کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, مارچ کرنا ہے. البتہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 2 پولیٹیکل پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اب وہ آئی تھنک ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ شاید فضل الرحمان ہے, وہ شاید ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی کیا لاہ عمل ہوتا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے جب یہ اسلام آباد انٹر کرتے ہیں, اور اس کے بعد JUIF جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. گاٹ یور پوائنٹ. میں ملک احمد خان صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو بات ہو گئی کہ کہاں ریسیو کریں گے, کہاں کس طریقے سے. سندھ میں انہوں نے کہا سیکیورٹی, پروٹیکشن, ہر چیز ہوگی. ملک احمد خان صاحب, اب آپ لوگوں کی طرف سے کیا نواز شریف صاحب کے اعلان کے بعد آج میں یہ سمجھوں کہ اب ہر حال میں, ہر صورت میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا کارکن JUIF کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ سڑکوں پر نکل رہا ہے 27 تاریخ سے آگے آنورڈز, 31 کو اسلام آباد انٹر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جی سعدیہ, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں کہ یہاں تو مسلم لیگ نون کی پوزیشن تو پہلے دن سے واضح ہے, ہم مولانا کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولانا کا حکومت کے اوپر اعتراض انہوں نے اپنے 2-3 مواقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, وہ سارا جائز ہے. اور یہاں بات یہ تھی کہ
اب پہلے جب یہ CC کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ مؤخر کرنے کی درخواست کریں گے. اس کے بعد پھر جب مشاورتی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ساری سفارشات میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی, اور آج ان کی طرف سے اعلان آ گیا. تو ابہام کیسا؟ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی, ابھی کر رہی تھیں زرتاج بات کر رہی تھیں, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کتنی الیکشن پٹیشنز ہیں, تو الیکشن پٹیشنز کا کنسرن نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہم الیکشن میں دھاندلی کی بات نہیں کر رہے, ہم الیکٹورل فراڈ کی بات کر رہے ہیں. ہم اس فراڈ کی بات کر رہے ہیں جو پولنگ کے بعد کمٹ کیا گیا. واٹ آن ارتھ کین ایکسپلین دا فیلئر آف RTS؟ 11 گھنٹے کے لیے وہ فیلئر, آج تک اس کی ایکسپلینیشن نہیں آئی. تو اسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پوسٹ پول الیکشنز کے پولز کے بعد جو الیکشن کے ریزلٹس کو چوری کیا گیا, اور اس کی ایک گلیئرنگ ایگزامپل آپ کے پاس قاسم سوری صاحب کے کیس میں آ گئی کہ ایک کانسٹیٹوینسی کے وہ جب چیز جو ہے ملک صاحب, لیکن الیکشن کمیشن کی ڈومین تو بنتی ہے نا, وہ پٹیشنز والی جو زرتاج بات کری, میں اس لیے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ obviously ٹھیک ہے آپ لوگوں کے, لیکن معاملہ تو الیکشن کمیشن کا, یہ RTS کا فیلئر بھی اگین الیکشن کمیشن میں ہی جائیں گے آپ لوگ. جی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے مجھے اجازت دیں, میں اسی پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے لگا تھا. دیکھیے جب ریزلٹس کی مجھے الیکشن کے کنڈکٹ میں, الیکشن کے پول میں کوئی اعتراض ہے تو وہ ایشوز میرے ریز ہوتے ہیں الیکشن پٹیشنز کے اندر, اور جہاں پر ایک ایسی چیز جس کے اوپر کوگنیزنس نہیں ہے مجھے ایویڈنس پرووائڈ کرنے کی, تو میں الیکشن ٹریبیونل میں ریز ہی نہیں کر سکتا. میں اس کا کیسے, میں تو اتنی ایویڈنس صرف دے سکتا ہوں کہ میرے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 پرووائڈ نہیں کیا گیا, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد تو وہ کوگنیزنٹ جو لوگ اس ریکارڈ کے ہیں, تو میں اس کی ایویڈنس ہی نہیں دے سکتا, تو میں اس کو کیسے لے کر آؤں گا الیکشن ٹریبیونل میں. تو میں اس الیکٹورل فراڈ کی بات جو مجموعی طور پر پورے پاکستان کے الیکٹورل ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بعد میں کیا گیا, تو وہ اس کی ہم کسی 1 یا 2 یا 10 یا 20 50 الیکشنز کی دھاندلی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پورے الیکشن کے نتائج کو چرائے جانے کی بات کر رہے ہیں, ہم الیکٹورل فراڈ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد بات آ گئی کہ دیکھیں مولانا کا جو دھرنا ہے اس میں یہ کیا کریں گے, ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ کلیئر نہیں ہے. ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ ایبسلوٹلی کلیئر ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی معاشی ابتری پاکستان کے اندر نہیں دیکھی گئی, اس طرح کی بے روزگاری کبھی پاکستان میں حملہ نہیں کرتی, اس طرح کی انفلیشن مہنگائی کے ساتھ لوگوں کا برا حال ہے. حکومت کی سمت واضح نہیں ہے. آپ لوگ بالکل صحیح ہے, وہ تمام چیزوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بس یہ ریزائن کریں اور دوبارہ فوری صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ اس ملک میں کرائے جائیں. میں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اس پر مزید بات بھی کریں گے. سسی پلیجو صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح کر دیا کہ ہم کس طریقے سے استقبال کریں گے, کہاں کہاں ریسیو کریں گے اور کیسے جلسے کر رہے ہیں, لیکن اوبویسلی اس آزادی مارچ میں ان کا کارکن جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو کارکن ہے وہ باہر آئے گا, اس مارچ کا حصہ بنے گا. آج نواز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا ہے, لیکن شاید پھر بھی کہیں کچھ حلقوں کے اندر شہباز شریف صاحب کا جو واضح ایک موقف ہے اس حوالے سے اس کا انتظار ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حافظ صاحب, ایک چیز جو زرتاج بی بی بھی یہاں پہ بات کر رہی تھیں کہ 2% جنہوں نے ووٹس لیے ہوں, جن کو نمائندگی ہی اتنی ملی ہو, وہ کیسے ڈکٹیٹ کریں گے, وہ کیسے اس حکومت سے جو بیٹھی ہوئی ہے ووٹ لے کر منتخب نمائندے, ایون اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کو کیسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس حکومت کو گھر بھیجیں اور ان سے استعفے کا مطالبہ کریں. پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب دے دیں, پھر وہ ذرا الیکشن کمیشن کی بات پہ بھی آتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں یہ سوال فرض کریے اگر آپ کر لیں تو ایک تک اور منطق بنتا ہے, ایک لاجک ہے, لیکن اگر یہ سوال پی ٹی آئی والے کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو یہ حق نہیں ہے. اچھا, ہاں, اس لیے حق نہیں ہے کہ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا جو داندلی کو بنیاد بنا کے وہ بھی 4 حلقوں کی داندلی, اور 4 حلقوں میں سے 2 حلقوں نے فیصلہ, 2 حلقوں کا فیصلہ عدالت نے یا الیکشن ٹریبیونل نے ان کے مخالف پارٹی یعنی خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کے حق میں کیا. رہ گئے 2 حلقے. اب ان 2 حلقوں کے لیے انہوں نے پورا پاکستان, ریاست اور حکومت کو سر پر اٹھایا, زمین سر پر اٹھائی.
اب اس کے لیے جو صورتحال میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا وہ تو جائز تھی ان کے لیے، کیونکہ وہ کمال جمہوریت بھی تھا، ان کا جمہوری حق بھی تھا، وہ انصاف کا تقاضا بھی تھا. جتنے بھی جو کچھ بھی انہوں نے کہا، زبان کیسی زبان استعمال کی قیادت کے حوالے سے، تمام سیاسی قیادتوں کی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹرین کے حوالے سے کیسی زبان استعمال ہوئی، کیا کیا حرکتیں ہوئی، یہ تمام چیزیں آپ کے. اچھا ویسے ایک بات بتائیے حافظ صاحب، ایک ضمنی سوال، کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا شاید ایک پولیٹیکل سیاسی اختلاف زیادہ ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو مولانا صاحب اور عمران خان صاحب تو شاید پرسنل ذاتی رنجش اتنی ہو گئی ہے، جن الفاظ سے مولانا صاحب کو عمران خان صاحب ان کا نام لیا کرتے تھے، اور پھر دوسری طرف سے آپ لوگ بھی یہودی اور یہ اور وہ یہ لابی کا ایجنٹ، اور میں بات تو یہ ذاتیات پہ معاملہ زیادہ چلا گیا. وہ جو آپ وہ ماضی میں جو کچھ ہوا، لہٰذا یہ جو سوال وہ کرتی ہے کہ 2%، تو اس وقت اپوزیشن کی تقریباً 11 پارٹیاں تھیں، اور سب سے بڑی پارٹی لارجسٹ پارٹی غالباً خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، پیپلز پارٹی تھی، صحیح، اور حکومتی پارٹی پی ایم ایل این تھی. یہ سارے اکٹھے تھے، ون سنگل پارٹی کہہ رہی تھی کہ دھاندلی ہے. ٹھیک، آج ایک پارٹی نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو؟ اور یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے. بٹ پیپلز پارٹی کے سندھ میں اپنی حکومت بھی ہے، آپ سندھ میں حکومت بھی ہے. اگر ان کو درد ہے اقتدار کا تو اقتدار تو ان کا ہے سندھ میں، تو یہ پھر کیوں مطالبہ کر رہی ہے؟ اور 26 جولائی 2018 کو یعنی الیکشن سے ایک دن بعد یہ مطالبہ تو اس وقت کا ہے. یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن تو اس وقت کا ڈیمانڈ ہے، یہ تو آج کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف جمعیت علماء اسلام کو مورد الزام ٹھہرانا کہ 2%، چلو پھر ہم 2% ہے نا، 9-10 پارٹیاں ایک پیج پر ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو. 2% اور اس ٹائم اب تو نواز شریف صاحب خود اعتراف آج کر رہے ہیں کہ اس ٹائم مولانا صاحب کی بات ان کو مان لینی چاہیے تھی، اسمبلی سے استعفے دے دیتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں صورتحال مختلف ہوتی. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی تھا کہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں. صحیح ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر پارٹیوں کی رائے کا احترام نہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا چلو چلیں گے. ہم روڈوں پہ تھے، اس وقت ان کا احتجاج نہیں تھا، ہم نے اس وقت سے ہی شروع کیا تھا. اس وقت یعنی 1 سال 14 مہینے پہلے ہم اس مارچ اسلام آباد کی بات کیا کرتے تھے، اپنے منین مارچ میں. صحیح ہے، اس ٹائم یہ پارٹی ساتھ نہیں دے رہی تھی کیونکہ یہ لوگ منتخب ہوئے ہوئے تھے، بیٹھنا چاہتے تھے چاہے اپوزیشن میں ہوں. تمام پارٹیوں کو 2% کہنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں. اور پھر آپ مجھے 2% کہتے ہیں تو پھر خوفزدہ کیوں ہوئے؟ مجھے دھمکیاں کیوں مل رہی ہیں؟ اچھا رائٹ، بہت ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی سے پہلے جو صاحبہ زرتاج بی بی نے ذکر کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں، کیونکہ ان کا خود کا تعلق وہاں سے، انہوں نے کہا بھائی ہے ہی نہیں وہاں جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، آج وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ جن کو ریسیو کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی یہ واقعی اگر مولانا صاحب کی بات اس ٹائم پہ مان لی جاتی، گو کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے کہ پارلیمان کی سیاست ہو، پارلیمان کے اندر اپوزیشن ہو، بٹ اگر اس ٹائم پارلیمان کا حصہ نہ بنتے تو آج پھر یہ چیز کرنے کی، جلسوں کی، دھرنوں کی، احتجاج کی ضرورت ہی نہ پڑتی. سعدیہ میں سمجھتی ہوں مجھے ضرور موقع آپ دیں گی، کیونکہ یہاں بڑی لو لینگویج استعمال کر کے عجیب سے الزامات لگائے گئے، الزامات کی بارش، اور وہ لوگ لگا رہے ہیں جو ایوانوں میں آتے ہی نہیں ہیں. پالیسی بیان تک ان کی جو ہے نہ اہلیت ہوتی ہے، نہ اہمیت ہوتی ہے، نہ طریقہ کار. وزراء جو بھی دیکھ لیں، آپ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی، لیکن سب کے سب جو ہے آپ کو ٹی وی پر تو بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن وہاں پارلیمنٹ بلانے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ پرفارمنس ہے ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ صدرن پنجاب کی آپ نے بات کی، تو پھر جو یہ 2014 میں دھرنا دیا، 12 مہینوں میں ہی انہوں نے پی ٹی آئی نے، تو ان کی سیٹس کتنی تھی اور یونین کاؤنسل تک کتنی تھی، صوبے میں کتنی تھی، اور یہ دوسروں کو جو کہہ رہے ہیں. اور کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 2018 میں ریگنگ ہوئی ہے؟ کوسچن مارک لگا ہوا ہے. خود ابھی بھی یعنی بلوچستان شازین بگٹی صاحب 800 ووٹ سے جو وہ کالعدم ہو جاتے ہیں ان کی سیٹ، لیکن وہی سوری صاحب پھر سے آ جاتے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے کیا؟ لیکن وہ تو پھر عدالت، مجھے نہیں اگر یہ فیصلہ آ جاتا نا، تو ایسے کافی سارے فیصلے تھے، پھر ان کے عدد لحاظ سے ان کا دھرنے سے پہلے ہی دھرنا ہو جاتا، یہ دھرنا دیتے. اچھا اب جو بات یہ ہے کہ کرائے پر لیڈرشپ، تو کیا لوگ بھی ہمیں لینے کی، پیپلز پارٹی کو اللہ کا شکر ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں لیکن ہم بڑائی نہیں کرتے. بٹ پنجاب میں کیا اسٹرینتھ ہے؟ زرداری صاحب مجھے پلیز جواب دینے دیں. اس وقت
जिन का फ्यूचर भी है, ये लोग दिखाई नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं हमने, और सारे सूबों को लेकर चल रहे हैं फेडरेटिंग यूनियन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं एक बहादुर, निडर और एक विजनरी लीडरशिप वो हैं, और उनकी लीडरशिप पे अगर किसी को भरोसा नहीं है, फिर उनके पीछे इतने परेशान ये सारे लोग क्यों होते हैं जब वो एक करवट लेते हैं एक पॉलिसी की, या इंतजार क्यों करते हैं कि ये फैसला क्या करने वाले। हमारी न सिर्फ मास्टर्स में सपोर्ट है, आप देख लीजिए जिस तरीके से हम इतनी सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद, जब से ये हुकूमत है, ये खास तौर पर हम जगह जगह जा रहे हैं। हम कश्मीर से लेकर मैंने कहा कश्मीर तक अभी भी जाएंगे, और इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दूसरी चीज ये कि खुद इनके इदारे कह रहे हैं जो ये महंगाई इतना बड़ा सबब उनको नजर नहीं आता, बिजली, गैस, पानी, और उनके इदारे कह रहे हैं कि आइंदा 5 सालों में सिर्फ पब्लिक डेब्ट में जो है उनकी 19.3 ट्रिलियन ऐड होंगे। तो और खुद एशियन बैंक क्या कह रहा है, खुद इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, खुद इनका एफबीआर क्या कह रहा है, वो जो टारगेट अचीव जो है नहीं कर सके। इकोनॉमी बेहतर हो जाती तो आज ऑपोजिशन नहीं हुई है, के विजन भी नहीं है, विजन भी नहीं ना है, होती कोई है, जवाब भी नहीं होता सड़कों पे आने का। दूसरी चीज ये कि इस वक्त भी ये हकीकत है, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि हमने उनको कहा ओथ लेना चाहिए, ओथ लेना चाहिए, पार्लियामेंट को हम नहीं देंगे। हाँ। बाकी जो मामलात हैं, और हमने इमरान खान साहब की वो स्पीच भी सुनी, उन्होंने कहा अगर किसी को धरना देना है मैं कंटेनर भी दूंगा, वो भी दूंगा, मैं स्पेस होगा, खाना भी और जमहूरी तरीके से, क्योंकि और खुद उन्होंने सारे मुल्क को लॉकडाउन करने की कोशिश नहीं की थी। फिर क्या खुर्शीद शाह साहब जो अभी उनकी गवर्नमेंट में इन्होंने, जहां हमारी आसिफ अली जरदारी साहब, फराल टालपुर साहिबा, मरियम बीबी, ये सारे जेलों में है, नवाज शरीफ साहब, वहां खुर्शीद शाह साहब जैसे बंदा जिसने इनके लिए दरवाजे खोले, यानी ये जब बंद गली में आ गए, भाई शाह साहब अब ये प्लीज कोशिश करें, रेजिग्नेशंस जो है ना ये मंजूर न होने पाए, और ये वो लायक। अच्छा, ये यानी पीटीआई उस टाइम पे पीपल्स पार्टी में खड़े होते से दरखास्त करती थी, फेस सेविंग डे हमें, हम कहां जाएं, अब सीटें कहां जाएंगी, सीट सारी, अब हम घर में इस्तीफे मंजूर भी नहीं हुए। ये इतना सारा भूचाल था, फ्रस्ट्रेशन थी। उस फ्रस्ट्रेशन के आलम में पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरी तरीका, ये नहीं कि पीटीआई की मोहब्बत में है, जो भी पार्टी होती है हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सलामत, उसके तहफ्फुज़ और उसकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सुप्रीमेसी के लिए ठीक है ऑप्शंस देखने चाहिए, उसको करना चाहिए। अभी धरने के भी हवाले से, जो मार्च के हवाले से बात है, धरना तो खुद अभी उनकी लायमिल आना है जेयूएफ का, वो खुद भी इतना डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अब वो तो सही है, वो तो ऑब्वियसली पता चलेगा, जो उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि भाई इस्लामाबाद एंटर होने दें फिर देखेंगे, लेकिन जो आपने बात की पार्लियामान की, जेयूएफ में मैं उसका जरा जवाब ले लूं सरताज गुल साहिबा से। मैं हमारे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में फर्क है, ये लोगों को समझना चाहिए। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में फर्क है। जरताज गुल साहिबा पीपल्स पार्टी से उस टाइम पे सेफ एग्जिट मांगती थी पीटीआई, ये ससी पलेजो साहिबा का कहना है, और ये कि फेस सेविंग की जरूरत पड़ी तो फिर आप लोग कहते थे कि जी इस्तीफे भी हमारे मंजूर ना हो। 126 दिन का धरना भी हो गया, तमाम चीजें हो गई, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हाफिज साहब ने कहा कि भाई वो रिगिंग का जो 4 हल्के लेकर बैठे हुए थे, अदालती फैसला वो जुडिशल कमीशन में देख लें उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी अपोजिशन का कि अगर आप कहते हैं कि भाई 2% हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, सड़कों पर आ भी जाएंगे, तो ये किस मुंह से हुकूमत को गिराने का या इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो उनका सवाल ये है कि फिर किस चीज़ का डर है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम किराए के लीडर हैं और किराए के लोग हैं, सड़कों पर निकालेंगे, अहलियत नहीं है, तो फिर किस चीज़ का डर है? सादिया, बात ये कि मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि इस वक्त मैंने किससे डरना है। मैं मुकाबला कर रही हूँ कि अब ये लीडर हैं कि या अपने आप को क्या डरावे या छिलावे जाहिर करना चाहते हैं। मैं फैसला करना चाहती हूँ कि मैंने 2 जो डरावने लोग हैं या 3, मैंने उसमें से किससे ज़्यादा डरना है, क्योंकि ये तो सबसे डरावा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ससी पलीचो साहिबा फरमा रही हैं कि हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो बड़े विजनरी लीडर हैं, इसलिए जो है हम उनसे डरते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा उनका विजन बताना चाहती हूँ। इनका विजन ये 12 साल से इनकी मुस्तकिल सिंध के अंदर हुकूमत है। 37 से ज़्यादा लोग एक ही रात के अंदर कराची के अंदर जो है वो पानी से, अर्बन फ्लडिंग से लाशें बिखरी हुई थी, 37 लोग मर गए। वैसे भुट्टो जिंदा रहा था और इसे जिंदा भुट्टो के नारे लगाते लगाते एक अनोखा, प्लीज बात करने दें। आप अपने टाइम पे बोले, आप सिर्फ सेनेटर बने, आप अपने टाइम पे बोल रहे हैं। सादिया प्लीज, आप मैं यहाँ दूर बैठे हैं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। लीडरशिप में ये तरीका सादिया प्लीज चलें, बात सुन लें, अपनी बारी वो करे, बात करें, बारी करते हैं। मलिक साहब की तरफ जाने दें, क्योंकि आप दोनों मेरी बात तो सुन रही, मलिक साहब की बारी जा रही है, उनका टाइम जा रहा है। वो आपके लीडर हैं,
ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. اچھا چل آپ کی پارٹی کو ملک صاحب کی بات سن چاہیے کہ آپ بلاول زرتاج بی بی ایک سیکنڈ. کس طرح کی اسپوکس پرسن ہے آپ ملک صاحب اسپوکس پرسن ہیں. زرتاج بی بی ایک سیکنڈ بات کرنے کی اجازت دے دیں گی. چلے آپ دونوں ایک لمحے کو سانس لیں, پانی پیئیں. مین وائل میں ذرا ملک صاحب کی بات مجھے سننے دیں. حوصلہ دیں جو اپنے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کے اوپر شرمندہ ہو رہی ہیں, ان کو دے ابھی مارچ ہوا بھی نہیں ہے. اوکے مارچ بھی ہو جائے گا, پی ٹی آئی کی ہونے دیں, مارچ بھی ہونے دیں. میں ذرا ملک صاحب کی بات سن لیتے ہیں. ملک صاحب اب آپ فرمائیے, میں اب خاموش ہوں اینڈ ہوپ فلی دونوں سب خاموش ہو. آپ کا بہت شکریہ. فرمائیے. میں نے کوشش کی بولنے کی, لیکن مجھے جی نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پہلے دو لوگ بول رہے تھے, اگر تیسرا میں بھی شروع ہو جاتا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آنی تھی کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کا سوال بھی نہیں سن سکا, اور پھر یہ ساری بحث جو سینیٹر صاحبہ اور زرتاج بی بی کی ہو رہی تھی, لیکن حکومت کو تھوڑا سا سوال نہیں سن رہی ہوں, کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ ہے, نہیں ٹھہرے, مجھے تو اجازت دیں تھوڑی. دیکھیں کیونکہ میں لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ ہوں گا نہیں, مجھے کسی ایمرجنسی میں مجھے جانا ہے جی. میں اس بریک کے بعد شاید اپنی بات نہ کر سکوں. مجھے صرف یہ آپ بھی چلے جائیں گے, حافظ صاحب بھی لاسٹ سیگمنٹ میں چلے جائیں گے, تو میرے خیال سے میں زرتاج اور سسی ہوں گے یہاں پہ پھر پروگرام میں. اچھا میں اپولوجیز فار دیٹ. مجھے تھوڑا اچھا دیکھیں, گزارش یہ جی کہ میری صرف اتنی درخواست ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایونٹس جو ہوتے ہیں یہ وداؤٹ کانسیکوینس نہیں ہوتے. اب جو دھرنا اور جو لانگ ایجیٹیشنل موڈ پی ٹی آئی کی پارٹی نے سیٹ کیا تھا, اب اس کا یہ کانسیکوینس ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اسی موڈ پہ ان کے خلاف ایجیٹیٹ کریں گی. اچھا ان کا ریزن 1 2 3 کوئی ہو سکتا ہے. جن ریزنز پر ہم لوگ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو عوام کی تکلیف پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. ان کا یہ تھا کہ یہ حلقے نہیں کھلے, ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک متوسط طبقے کے آدمی کی, غریب آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے انفلیشن کے ساتھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معاشی سمت درست نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس اکانومی ہے. آپ اے لیولز کی ٹیکسٹ بک ریزننگز کے ساتھ اس اکانومی کو لے کر نہیں چل سکتے. ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر بہت بڑی فرکشن پیدا کر دی, اتنی پولرائز کر دی آپ نے کہ آپ نے سیاسی اور سماجی طور پہ بھی نقصان کر دیا. ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سفارتی فرنٹ ہے, دیکھیں اب آپ ایک تقریر پرائم منسٹر نے کی, میں نے بھی اپریشیٹ کیا, آئی لائک دا وے ہی اسپوک, لیکن مجھے کوئی کانکریٹ ریزلٹس چاہیے تھے نا. تو مجھے اس کانکریٹ ریزلٹس میں کیا دیے انہوں نے؟ فیلئر دیا آن دس پارٹ کہ وہاں پر ایک ریزولوشن تک پاس نہیں کروا سکے. یہ اس کو ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے اندر اس کو ٹیبل نہیں کرا سکے, اس کے ایجنڈا پر نہیں لا سکے. آج 70 دن ہو گئے ہیں, اور 70 دن کے اندر کرفیو کو لفٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جامع حکمت عملی نہیں ہے. گورنمنٹ کی ٹوٹل انگیجمنٹ جو ہے وہ کہاں ہے آن کشمیر اس پر میں؟ تو کیوں نہ مولانا اس پر آپ کو مارچ کرے؟ ناکام ہوتے نظر آ رہی ہے. چلیں ملک صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, حافظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ دونوں نے اس لاسٹ سیگمنٹ کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ارلی جانا ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سینیٹر سسی پلیجو صاحب اور زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. زرتاج گل صاحبہ, سسی پلیجو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گی کہ میں آپ کی حکومت کے حوالے سے سوال, تاکہ باری باری آپ لوگ بات بھی کر لیں, سمجھ بھی آ جائے کہ کیا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ واقعی اب آپ مولانا صاحب کو, ان کی جماعت کو خاص طور سے پولیٹیکلی انگیج کرنے جا رہے ہیں, ڈائیلاگ ہو رہا ہے کسی قسم کا اس مارچ کو روکنے کے لیے؟ گو کہ آپ نے کہا کہ ہم نہیں روکیں گے, کسی بھی جگہ مزاحمت نہیں ہوگی. اور دوسرا کہ 126 دن کے دھرنے میں جو وزیر اعظم صاحب ڈیمانڈ, اب عمران خان صاحب اس وقت ظاہر ہے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے, وہ تو ہوا نہیں استعفے. تو ابھی بھی وہی صورتحال لوگوں کو نظر آئے گی, یا اس دفعہ کچھ حالات فرق ہوں گے؟ کیونکہ ابھی بھی یہ لوگ وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر جائیں, دوبارہ سے انتخابات ہوں. سعدیہ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. یہ ان کا رائٹ ہے, وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, دھرنا دینا چاہتے ہیں, مارچ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات ہے, جب پرائم منسٹر عمران خان نے اتنا زبردست خطاب کیا
یونائٹڈ نیشنز کے اندر مسلم امہ کی، پاکستان کی اور کشمیر کے لوگوں کی جب ترجمانی کی تو مولانا طارق جمیل، مولانا طاہر اشرفی، مولانا تقی عثمانی، تمام اسکول آف تھاٹس کے لوگوں نے جو ہے ان کے اوپر انتہائی فخر کیا، تمام پاکستانیوں نے، مسلم امہ نے ان کے اوپر فخر کیا۔ اب اس کے بعد اگر فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایشو ہے اور ان کو اگر ہمارے کچھ لوگ یا کوئی اسکول آف تھاٹس کے لوگ ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب کو یا مجھے یا کسی کو اس میں ایشو ہو، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مدرسے کے بچوں کو ریڈیکلائز کرنا ہے یا ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، تو یہ تو سعدیہ بہت خطرناک گیم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے مدرسہ ریفارمز، تو پہلی دفعہ اس کے اوپر جو ہے آنرشپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لی ہے۔ شفقت محمود صاحب نے ان تمام اسکول آف تھاٹ سے بات کی ہے، ہم تمام مدرسہ کے بچوں کو ریفارمز میں لے کر آ رہے ہیں، اپنے ساتھ ان کو بورڈ کے اندر جتنے بھی، چاہے وہ سندھ بورڈ، کراچی بورڈ ہوگا یا اسلام آباد ہوگا کہ پی کے ہوگا، یہ رجسٹرڈ ہوں گے، نہیں دے گی۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ہم نہیں روکیں گے، ان کا حق ہے، آنا چاہتے ہیں آئیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، ان کو یہ اتنا یقین کیسے ہے کہ مولانا صاحب ابھی تو اناؤنس کر رہے ہیں، ابھی تو کہہ رہے ہیں آنے کا سڑکوں پر، لیکن نہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں مارچ نہیں ہوگا، تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے وثوق سے بات کر رہے ہیں؟ ایک تو دیکھیں سعدیہ، وہ بہت ہی سینئر پولیٹیکل وہ ہیں پرسن ہیں اور بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کچھ تجربے کی بنیاد پہ کہا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ بیسیکلی اگر آپ سوچیں تو اس مفادات کی دھرنے کا مقصد تو نہیں سمجھ آ رہا ہے نا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کشمیر کے لیے اگر 14 سال سے خود کشمیر اس کی کمیٹی کے فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ تھے چیئرمین تھے، کشمیر کے تو انہوں نے آج تک بات نہیں کی، تو کشمیر تو پہلی دفعہ انٹرنیشنلائز ہو گیا، پہلی دفعہ پوری قوم ان کے لیے اور پوری دنیا ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو وہ سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ انفیکٹ یہ بھی زیادتی ہے کہ کشمیر کاز کے بجائے سارے پروگرام جو ہے فضل الرحمان کے اوپر ہو رہے ہیں، اور فضل الرحمان کو ایک میڈیا اٹینشن چاہیے تھی، وہ ان کو مل رہی ہے، جبکہ 2% کی ان کی پاپولیرٹی، اپنی سیٹ ہار چکے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو الیکشن ریفارمز کی میں نے آپ کو بات کی ہے کہ الیکشن ریفارمز میں انہوں نے کوئی ٹرائیبیونل میں پٹیشن دی نہیں ہے، اور وہ حمداللہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ جی وہ 2 حلقے جو تھے، تو مجھے تو جہاں تک یاد ہے خواجہ سعد رفیق کا حلقہ اور وہ تو بیسکلی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے تھے، 4 سال کا اسٹے آرڈر تھا، تو باقی تو جو حلقے کھلائے تھے وہ ہم نے حلقے کی بات کی۔ میں ذرا جواب لے لوں سسی پلیجو صاحبہ سے۔ جی تو وہ تو ہم نے جیت لیے تھے، کیونکہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے، یہ بات جو ہے الیکٹورل ریفارمز والی بھی، اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جب ہمارا دھرنا چل رہا تھا تو دباؤ ہوتا تھا، اس ٹائم پہ پھر یہ بیٹھ جاتے تھے کمیٹی الیکٹورل ریفارمز کی باتیں کرتے تھے، تو ابھی وہی چیز ریگنگ کو، اسی چیز کو اچھالا جا رہا ہے کہ بھائی جعلی انتخابات ہیں، جعلی حکومت ہے۔ کشمیر کا پہلے کشمیر میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی کہ 2 مہینوں سے کرفیو ہو یا 370 آرٹیکل کی بات آئی ہو 35 کی، تو صورتحال سنگین ہے، اس میں ایفرٹس گورنمنٹ کو زیادہ لینے چاہیے۔ دوسری بات یہ پیپلز پارٹی سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس ہیں، مولانا صاحب کا مارچ اپنی جگہ، اس کو ہم دھرنا کہیں آپ کہیں کیسے، جب تک وہ اعلان خود کرے نا، خود نہیں کریں گے، اب وہ خود چلے گئے کہ 31 سے بعد دیکھیں گے، کہیں اور انگیجمنٹ تھی، وہ پہلے سے کمٹمنٹ آپ کی اتنی تھی، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ملا سے نہیں، انہوں نے مجھے اور ملک صاحب دونوں کو انہوں نے کہا تھا تھوڑا پہلے اٹھ جائیں گے پروگرام سے، کہ ابھی جو جلسے ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں، لوگ دل تھام کے بیٹھے ہیں، اور لوگ ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، ماسز میں ہماری مقبولیت ہے، ہماری لیڈرشپ کی جو بات سنی جاتی ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہر آمریت کا مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، ان کو گھر بھیج کر پھر دم لیا ہے، تو یہ لوگ چیزیں نہیں بھولتے۔ تو آپ یعنی ان کو سے ہم نے یہ آمریت تو نہیں ہے، لیکن ایٹمک انرجی کے پروگرام، آمریت تو نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ گھر بھیجیں گے پیپلز پارٹی، یہاں تک ہم نے یا کشمیر کو اس طریقے سے رکھنے کی بات ہو انٹرنیشنل فورم، بٹ آپ تو ان کو ٹائم دینے کی بات کرتے تھے، ایم ایل این کو بھی ٹائم دینے کی بات کرتے تھے جب ان کا دھرنا تھا پی ٹی آئی کا۔ ہم جو ہے وہ اپنا بیانیہ کسی بھی پارٹی کے لیے اوپر یا نیچے اس طرح نہیں کریں گے، لوگوں کی میں پھر کہہ رہی ہوں، دیکھیں اب پی ایم ایل این کے ٹائم پہ جب ان کا دھرنا تھا، آپ کہتے تھے 5 سال ملے ہیں، 5 سال مکمل ہونے دیں، تو ان کے بارے میں وہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بات ایک تھی اور یہاں آ کر وہ بات خراب آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں وہ جواب تو بہتر جے یو آئی ایف والے دے سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی انتشار نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی تشدد نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کی راہ میں رکاوٹ، لیکن پی ٹی آئی کا مطلب ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ہم پی ٹی آئی کا مطلب ڈیموکریسی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی دینا چاہتی ہوں، ہم پارلیمنٹ کے لیے
पार्लियामेंट के लिए ही हमने उनको कहा कि ओथ ले। आज नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि हम खत्म हो जाएगा ब्रीफली ज़रदाद साहिबा, लेकिन हमें जो है हमने ओथ लिया, शायद हमें नहीं लेना चाहिए था। पीएमएलएन सबसे बड़ी बात ये डिक्टेटर और अमरियत की बात करते हैं, लोग आ जाते हैं जी और सारे के जो अमरियती अखबार है, पीपल्स पार्टी रेलों में भी रही है, पीपल्स पार्टी रेलों में भी रही है, डट के खड़ी है पीपल्स पार्टी, लोगों को लेट डाउन नहीं। इंशाल्लाह इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।